खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में इस्लाम। आज हम हिजकिय्याह की किताब में से चार पहियों के बारे में सीखेंगे। पिछली दफा हमने उन चार जानदारों के बारे में सीखा था जिन्हें हिजकिय्याह ने रोया में देखा था। ये चार पहिए भी उन्हीं चार जानदारों का हिस्सा है जिन्हें खुदा ने हिजकिय्याह को रोया में दिखाया था। हिजकिय्याह छठा हिस्सा, चार पहिए। हिजकिय्याह की किताब पहला बाब 15 से 21 आयत। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन चार चार चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरदस्त की सी थी और वह चारों एक ही वजह के थे और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे और उन चारों के हल्कों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे, उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। आमीन। ये पहियों की तस्वीर है जो किसी तरीके से मैंने हासिल की है। गालबन जिन पहियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते होंगे। ये छोटे दायरों में जो मैंने निशान लगाए हैं ये जानदार हैं और फिर ये पहिए हैं और फिर आप देख सकते हैं कि पहियों के बीच में फिर पहिए हैं और इसके ऊपर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गोया एक शफाफ शीशा है जिसने उनको ढांपा हुआ है। सो आज हम इनका मुतालिया करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहियों की रोया। पहली बात तो ये है कि इन पहियों की खूबी ये है कि इनके साथ इन हर एक पहिया जो है, हर एक जानदार चीज जो है उसके साथ एक पहिया भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों जो जानदार हैं उनके साथ एक एक पहिया भी है। और हिजकिय्याह पहले बाब और 15वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन चार चार चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। हर एक जानदार के साथ एक पहिया भी था। ये चारों जो पहिए हैं वो जानदारों के साथ जमीन पर मौजूद दिखाई दिए। पिछली दफा जब हमने हिजकिय्याह की किताब से मुतालिया किया था तो हमने चार जानदारों पर बात की थी। क्या वो जानदार फरिश्ते हैं या कुछ और हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आम इंसान और फरिश्तों से हटकर कोई मखलूक दिखाई देते हैं। ये आसमानी मखलूक है जो हमें खुदा के तख्त के बहुत ज्यादा करीब दिखाई देती है। खुदा का तख्त वो मकाम है जहाँ पर खुदा तख्त नशीन होता है और अगर हम इन चार जानदारों को देखें तो वो खुदा के तख्त के बहुत करीब हैं। सो हम देख सकते हैं कि इन चारों जानदारों का रुतबा और मकाम कैसा था कि ये खुदा की हजूरी में खुदा के तख्त के बिल्कुल करीब थे। ये चारों जानदार मुख्तलिफ शक्लें रखते थे, इनके मुख्तलिफ किरदार थे और ये चारों जानदार इस दुनिया को और मसीह की खिदमत को बयान करते हैं। इन चारों जानदारों की सूरतें हमने कुछ इस तरह से देखी थी कि एक का चेहरा इंसान का, दूसरा का शेर बबर का, फिर सांड का चेहरा और फिर अकाब का चेहरा। हमने देखा था कि ये चारों जानदार खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर कशी करते हैं। मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर बयान किया गया है जो शेर बबर की मानत है, जबकि मुकद्दस मरकस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को एक कुर्बानी के तौर पर एक बैल या एक सांड के तौर पर पेश करता है जिसने इस दुनिया में आकर इंसान के लिए कुर्बानी दी। जबकि मुकद्दस लूका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इंसान के तौर पर पेश करता है और हमें इन चार जानदारों में इंसान का एक चेहरा भी दिखाई देता है।
جبکہ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کے روحانی پہلو کو بطور ایک عقاب بیان کرتا ہے۔ یہ چاروں جاندار خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہے، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت وہ بیان کرتی ہے جو کچھ ہمیں بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں تاکہ ایک دن ہم بھی خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ چاروں جاندار کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ چاروں جاندار خداوند یسوع مسیح ہیں، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر کشی کرتے ہیں اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس دنیا میں تیاری کر کے ایک دن خداوند کے تخت کے قریب اس کی حضوری میں پہنچ جائیں گے۔ یسوع تو آسمان پر تخت نشین ہے، لیکن یہ چاروں جاندار اس کی خدمت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں جو اس نے اس زمین پر آ کر سر انجام دی۔ کیوں ان چاروں جانداروں کو پہیوں کی ضرورت تھی، حتیٰ کہ عقاب جس کے پر بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کو پہیے دیے گئے تھے؟ کیا آپ نے اس زمین پر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ کوئی ایسا پرندہ دیکھا ہے جس کے پر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہیے بھی دیے گئے ہوں؟ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جس کے پر بھی ہوں اور اس کو پہیے بھی دیے گئے ہوں۔ جی ہاں، جہاز کے پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے پہیے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاز جاندار نہیں ہے اور اس کے جو پہیے ہیں وہ ٹیک آف کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز بے جان ہے اور اس کے جو پر ہیں اور پہیے جو ہیں ان کو متحرک کیا جاتا ہے تو وہ لینڈنگ کے لیے یا ٹیک آف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ از خود ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ غور کریں کہ آپ کو کہاں پر پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کب ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں، ہمیں زمین پر ہی پہیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس حوالہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہیے زمین پر تھے۔ کوئی بھی چیز جو آسمان پر اڑ رہی ہو، کوئی پرندہ ہو یا کوئی اور چیز، تو اس کو پہیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یسوع جو آسمانی ہے وہ خدا ہے اور وہ خدا کے ساتھ تخت نشین ہے۔ جب وہ آسمان پر ہے تو اسے کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اسے انسانی بدن کی ضرورت نہیں تھی تو بھی اس نے انسانی جسم اختیار کیا، وہ اس دنیا میں آ گیا۔ یہ پہیے بیان کرتے ہیں کہ الہی مخلوق جو ہے اس کو زمین پر آنے کی ضرورت تھی۔ حزقیل 15 باب 1-5 آیت بیان کرتی ہے کہ یسوع اگرچہ آسمانی ہے لیکن اسے اس زمین پر آنا پڑا۔ اس نے جسم اختیار کیا، وہ مجسم ہوا اور اس زمین پر رہا، اس نے بشریت اختیار کی۔ اس حوالہ میں جو بھی ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ یہ جو پہیے ہیں وہ جانداروں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ الگ سے زمین پر تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی انسانی بدن کی ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ جسم اختیار کرے۔ ان پہیوں کی ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ جو پہیے تھے یہ چمکدار زبرجد کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اس کی 1 باب 16 آیت، خدا کے کلام میں 16 آیت، ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کی سی تھی اور وہ چاروں ایک ہی وضع کے تھے، اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیہ پہیے کے بیچ میں ہے۔ اس کی 10 باب اور اس کی 9 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بد کرداری، یہاں پہ ہم حزقیل 10 باب کی 9 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 پہیے کروبیوں کے آس پاس ہیں، اور ایک کروبی کے پاس ایک پہیہ اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پہیہ تھا، اور ان پہیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبرجد کا سا تھا۔ زبرجد کے لیے عبرانی لفظ ترشش استعمال ہوا ہے، جو کہ ہمیں سردار کہن کے سینہ بند میں چوتھی قطار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خروج 28 باب
اور اس کی 20ویں آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے، چوتھی قطار میں فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ زبرجد جو سنہری اور پیلے رنگ کا ہوتا تھا، اور یہ قیمتی پتھر ہوتا تھا جسے جنگ فتح کرنے والے جو فاتحین ہوتے تھے وہ اس پتھر کو اٹھاتے تھے۔ یہ پتھر فاتحین کے پاس ہوتا تھا جو جنگ سے فتح یاب واپس لوٹتے تھے۔ یوں جو زبرجد ہے یہ چاروں جانداروں کے فرائض کی بھی عکاسی کرتا ہے، یعنی یہ چاروں جاندار دنیا پر غالب آ کر خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں گے۔ اس سے ان چاروں جانداروں کی اس فتح کا اظہار دیکھنے کو ملتا ہے جو وہ اس زمین پر حاصل کریں گے۔ ان پہیوں کی ساخت ایسی تھی کہ گویا ایک پہیے کے اندر ایک اور پہیا دکھائی دیتا تھا۔ یہ بڑا ذہنی الجھاؤ کا سا معاملہ ہے، ایک پہیا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک اور پہیا دکھائی دیتا ہے۔ حزقیل پہلا باب 16 آیت سے، ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کی سی تھی، اور وہ چاروں ایک ہی وضع کے تھے۔ ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیا پہیے کے بیچ میں ہے۔ حزقیل 10 باب اور اس کی 10 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسا پہیے کے اندر ہو۔ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانی تاریخ جو ہے یہ بھی ایک سائیکل کی طرح ہے، انسانی تاریخ جو ہے وہ بھی ایک دائرے میں گھومتی ہے۔ یعقوب 3 باب 6 آیت، زبان بھی ایک آگ ہے، زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں دائرہ دنیا میں آگ لگاتی ہے۔ انسانی تاریخ کو پہیے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک کار کا بیرونی پہیا اس وقت گھومتا ہے جب اس کا اندرونی پہیا حرکت میں آتا ہے، اس طرح انسانی تاریخ جو ہے مخلصی کی تاریخ کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ انسانی تاریخ بیرونی پہیے کی مانند ہے، اور خدا کی مخلصی بخش تاریخ جو ہے وہ اندرونی پہیے کی مانند ہے، جس کے سبب سے بیرونی پہیا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ بیرونی پہیا یعنی انسانی تاریخ۔ کار کی مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اندرونی پہیے سے مراد ایکسل ہے، جب وہ گھومتا ہے تو جو باہر کے پہیے ہیں وہ بھی حرکت میں آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اندرونی یعنی مخلصی کی تاریخ کے سبب سے ہیں۔ جس طرح ایکسل کے سبب سے پہیے گھومتے ہیں، اس طرح خدا کی مرضی اور بھید کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ مقصد آگے بڑھتا ہے تو پھر انسانی تاریخ میں کئی طرح کے رد و بدل ہوتے ہیں، کئی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرونا وائرس جب اس دنیا میں آیا تو ہمیں جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا، کس طریقے سے اندرونی پہیا یعنی ایکسل گھوما اور کس طریقے سے پھر بیرونی پہیے میں حرکت آئی۔ چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہیے حرکت کرتے تھے تو ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ بغیر مڑے ہوئے حرکت کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ حزقیل پہلا باب 17 آیت، وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوؤں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے۔ خدمت کے لیے بھیجے گئے لوگوں کے لیے واجب ہے کہ وہ مستعدی سے خدا کی تابعداری کریں اور خدا نے پہلے سے جو مقصد ان کے لیے طے کیا ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے۔ جس طرح باپ نے یسوع کو بھیجا اور اس نے اس کے طے شدہ مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، ہم جو اس دنیا میں خادم ہیں، مبشر ہیں، یا جو کچھ بھی ہماری بلاہٹ ہے، جس طریقے سے خدا نے ہمیں خدمت میں بلایا ہے، لازم ہے کہ ہم خدا کے طے شدہ مقصد کی پیروی کریں، اس کی تابعداری کرنے کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہیں۔ یشوع کی کتاب میں جب یشوع کے ساتھ خدا نے کلام کیا تو اس خدا نے کہا کہ میرے کلام کی تابعداری کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا،
اور اس پر توجہ اور دھیان کرنا، اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند ہمیں توفیق دے، فہم عطا کرے کہ ہم واضح طور پر جانیں کہ ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ خداوند کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہو کہ ہم درست راہ پر آگے بڑھ سکیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کا فہم و ادراک بخشے تاکہ ہم دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ جو سیدھی راہ ہے اس پر بڑھتے چلے جائیں۔ پہیوں کے حلقے وہ اونچے تھے اور وہ ڈراؤنے تھے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہیوں کے یہ حلقے بہت بڑے تھے اور بڑے ڈراؤنے بھی تھے۔ حزقیل پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت بیان کرتی ہے، اور ان کے حلقے بہت اونچے اور ڈراؤنے تھے، اور ان چاروں کے حلقوں کے گرد گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ ڈراؤنے کے لیے عبرانی لفظ یرا ہے، جس کا مطلب ہے خوف، ڈر یا احترام و تعظیم۔ پہیوں کے حلقے بہت ہی ڈراؤنے تھے اور یہ بڑے عجیب سے معلوم ہوتے تھے۔ خداوند یسوع کی زندگی، اس کی شخصیت آپ کی زندگی میں کس قدر سربلند ہے؟ آپ نے اسے کس قدر اپنی زندگی میں سرفراز کیا ہے؟ کیا یسوع کی ذات اقدس، اس کی حضوری اور مموری آپ کی زندگی میں واقعی سربلند ہے؟ وہ شاندار ہے؟ کیا واقعی اس پر ایسا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کی نگاہیں اس پر لگی ہیں، ایسا کہ آپ کسی بھی چیز سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں؟ امثال کی کتاب کے مطابق جب آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اس کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کا خوف مانتے ہیں تو آپ اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کی زندگی میں خوف خدا ہوتا ہے تو تب بھی آپ پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ہمیں خدا یسوع مسیح کی حضوری کا تجربہ ہوتا ہے تو ہم پر ایک رعب اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ہم تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے بلکہ خدا ان کے لیے پاک زندگی بسر کریں گے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آج کس کس نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ میں سے کسی نے آج جھوٹ بولا، کوئی ایسا کام کیا جو خداوند کی نظر میں واجب اور مناسب نہیں تھا؟ کیا اس لمحے خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں موجود تھی؟ کیا گناہ کرتے وقت آپ خدا کی حضوری اور مموری سے واقف تھے؟ اس کا شعور آپ کی زندگی میں موجود تھا؟ ان چاروں پہیوں کے حلقوں کے گرد جو تھی آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ حزقیل پہلے باب کی 18ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اور ان کے حلقے بہت اونچے اور ڈراؤنے تھے، اور ان چاروں کے حلقوں کے گرد گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ حزقیل 10 باب 12 آیت، اور ان کے تمام بدن اور پیٹھ اور ہاتھوں اور پروں اور ان پہیوں میں گرد گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی، یعنی ان چاروں کے پہیوں میں، ان پہیوں کو میرے سنتے ہوئے چرخ کہا گیا۔ یہ کس قدر ڈراؤنا اور خوفناک سا منظر دکھائی دیتا ہے کہ پورے بدن پر آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ مکاشفہ 4 باب اور اس کی 6 آیت بیان کرتی ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اگر خدا کہے کہ میں آپ کو ایک اور آنکھ دوں گا تو آپ کہاں پر وہ آنکھ لگوانا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے سر کے پیچھے آنکھ لگوائیں گے تاکہ آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ سکیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ کہاں پر آپ وہ آنکھ لگوانا چاہیں گے؟ میں تو وہ آنکھ اپنی انگلی پر لگانا چاہوں گا تاکہ جس سمت بھی میں انگلی کروں میں دیکھ سکوں۔ تصور کریں ایک ایسا بدن جس کی چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ بدن تو ہر سمت دیکھتا ہوگا۔ یسوع کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سبھی کچھ جانتا اور پہچانتا ہے، اس لیے اسے کسی سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس حوالہ میں بہت سی آنکھیں جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت کو بیان کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے 4 آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ہر طرف دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں آپ بھولے بن کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ زیادہ آنکھیں یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں، آپ کی بصارت، آپ کا فہم، جو سب کچھ ہے وہ محدود نہ رہے۔ 4 آنکھیں بیان کرتی ہیں کہ خدا کس طریقہ سے ان چاروں جانداروں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔
یعنی خدا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ انسان کے فعل و عمل کو دیکھتا رہتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے کہ ان چاروں جانداروں کی آنکھیں تھیں، ان کے ہاتھ تھے، ان کے کان تھے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے نمائندگان تھی، وہ چیزیں وہ خدا کے لیے کام کر رہی تھی۔ وہ چاروں جاندار گویا خدا کے سفیر تھے، ایلچی تھے، جو کہ ہمیں بھی بننا ہے۔ وہ چاروں جاندار بیان کرتے ہیں کہ خدا کیا دیکھتا ہے۔ وہ چیزیں، وہ چاروں جاندار وہی کچھ دیکھتی تھی جو خدا دیکھتا تھا۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ ہم ان چار جانداروں کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، لیکن ان چاروں جانداروں کے وسیلے سے خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہم انسان تو اپنی بصارتوں اور سماعتوں میں محدود ہیں، لیکن یہ چاروں جاندار جو ہیں، یہ الہی مخلوق ہیں، یہ سب کچھ دیکھتی، سمجھتی، اور کئی ایک انسانی عقل و فہم سے کہیں بلند و بالا ہیں۔ زبور 33:13-15 آیت، خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان سب کے کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ ان پہیوں کے چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا دیکھتا ہے، وہی انسانی تاریخ پر حاکم ہے اور سب کچھ اس کے زیر اختیار ہے۔ پروویڈنس کا مطلب ہے پہلے سے دیکھنا۔ یہ عبرانی لفظ سے ماخوذ ہے، جس طرح کہ یہوہ یری، the Lord provides، اس کا مطلب ہے خدا قبل از وقت دیکھ لیتا اور فراہم کرتا اور تیاری کرتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے تو وہ گزرے وقت میں بھی دیکھ سکتا ہے، موجودہ حال میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ظاہر اور باطن اور آنے والے وقت، ہر سمت میں وہ دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا روحانی طور پر بھی دیکھتا اور جانچتا ہے، وہ جسمانی طور پر بھی دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جاننا جو ہے، دیکھنا جو ہے وہ جاننا ہے۔ زبور 39 پہلی آیت، آئے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ تاریکی میں ہم دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، اسی لیے تو لوگ تاریکی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ گناہ کریں اور کوئی انہیں دیکھ نہ پائے۔ لیکن خدا میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکے اور روشنی میں بھی دیکھ سکے۔ اس کے سامنے تاریکی اور روشنی برابر ہیں۔ زبور 139 اور اس کی 12 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ آمین۔ دوسری تواریخ 16:9 آیت، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں قوی دکھائے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خدا کی آنکھیں جو ہیں پوری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرے جن کے دل اس کے لیے کامل ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا کی آنکھیں آپ کے ساتھ رہیں تاکہ آپ اپنے آگے پیچھے آنے والے وقت میں دائیں بائیں دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو یہ تمیز اور شعور بخشے تاکہ ہر سمت کا جائزہ لے سکیں، ہر ایک چیز کو وقت سے پہلے بھانپ سکیں۔ خداوند ہی سب کچھ دیکھے اور آپ کے لیے ہر طرح کی مدد تیار رکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کے دل کی کیا صورتحال ہے اور آپ کی ضروریات کیسی ہیں۔ جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہر ہفتے گویا میٹنگ میں آتے ہیں، تو کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم خداوند سے مانگتے ہیں وہ پہلے ہی جانتا ہے؟ جانیں کہ خدا آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی ضروریات، آپ کی صورتحال سے واقف ہے، اور وہ آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی صورتحال سے بخوبی واقف اور آگاہ ہے، اور وہ اپنے جلال کے لیے، اپنی شفقت میں آپ کے لیے کم اختیار رکھے گا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، تاکہ اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کی شفقت، اس کی حضوری ہمارے درمیان چھائی ہوئی ہے۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ ان باتوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا،
میں تو خود سے اپنی آنکھوں سے اپنی عقل سے اپنے فیوچر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے کہ ہم نہیں بلکہ خدا ہی ہمارے فیوچر کو دیکھے، ہمیں فہم و ادراک دے اور ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار کرے، کیونکہ خدا ہی دیکھتا ہے، وہی جاننے کی قدرت رکھتے ہیں، اور وہی ہمیں کئی طرح کی مشکلات، حالات و واقعات اور مصیبتوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی ہاں، خداوند ہی دیکھتا، جانچتا اور پرکھتا اور بچاتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم پہیوں کی حرکت کو دیکھیں گے۔ وہ جانداروں کے ساتھ حرکت کرتے تھے، جہاں کہیں وہ جاندار جاتے تھے پہیے بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کیا پہیے آپ کے پیچھے آتے ہیں یا آپ پہیوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ جہاں کہیں آپ جاتے ہیں پہیے آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پہیے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ پہیوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پہیے جو ہیں حرکت میں آتے ہیں یا کسی سمت میں مڑتے ہیں تو بے شک آپ انہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہیے وہیں جاتے تھے جہاں پر وہ جاندار جاتے تھے، یعنی کہ وہ پہیے جانداروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حزقیل پہلا باب 14 آیت، اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بڑھتے تھے جیسی بجلی گونج جاتی ہے۔ حزقیل 1:21، جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے، اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہیے بھی زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ اگرچہ یہ پہیے زمین پر تھے، لیکن وہ جب جاندار زمین پر سے اوپر اٹھے تو وہ پہیے بھی ان کے ساتھ ساتھ گئے۔ حزقیل 1:21 آیت کو پھر سے ہم پڑھتے ہیں، جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے، اور جب اٹھائے جاتے تھے کیونکہ پہیوں اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ وہ پہیے اس لیے بھی ان جانداروں کے پیچھے جاتے تھے کیونکہ پہیوں میں ان جانداروں کی روح تھی۔ وہ پہیے اس لیے ان میں جاتے تھے کیونکہ ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ ان کے پیچھے جاتے۔ 21ویں آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ دکھائی دیتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، پہیے جو ہیں یہ ہمارا انسانی وجود ہے۔ یسوع کا بھی ایک جسمانی بدن تھا، ایک پہیا تھا۔ جسمانی بدن جو ہے یہ روح اور جان کی پیروی کرتا ہے۔ جسمانی زندگی جو ہے وہ روحانی زندگی کے تابع ہونی چاہیے، اور جہاں ہم انسان کی روح جائے جسم کو بھی وہیں جانا چاہیے، جہاں روح جائے بدن کو بھی وہیں جانا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک پہلو ہمیشہ کلام کی پیروی کرتا تھا، خدا باپ کی رہنمائی پر چلتا تھا تاکہ وہ اس کلام کو پورا کرے جو خدا نے نبیوں کی معرفت کیا تھا، تاکہ وہ خدا کی مرضی، منصوبے اور ارادے کو اس زمین پر پورا کر سکے۔ آسمانی دعائے ربانی کرتے ہوئے ہم کس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ جس طرح مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس زمین پر ہونے والے واقعات خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا آپ خدا کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ خواہ ہمیں یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، کئی دفعہ ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے پیچھے چل۔ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، لیکن اصل میں ہم کئی دفعہ خدا کو بہت سے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم خدا سے اپنی ضروریات مانگتے رہتے ہیں، خداوند ہمیں روٹی دے، خدا ہمیں گاڑی دے، ہمارے لیے یہ کر، ہمارے لیے وہ کر۔ کیا خدا کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے یا آپ نے اس زمین پر خدا کی پیروی کرنی ہے؟ ضرور ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ روحانی کی پیروی کریں۔
ضرور ہے کہ یہ بدن روح کے تابع ہو اور اس کی پیروی میں چلے۔ جسمانی خواہشیں ہم پر قبضہ جمانے نہ پائیں اور نہ ہی ہم ان کے اسیر بن کر رہ جائیں۔ جسم روح کے تابع ہو اور اس کی پیروی کرے، نہ کہ روح جسم کے تابع ہو اور جسم کے سامنے مغلوب ہو جائے۔ بعض اوقات ہم انسان جو ہیں اس ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ روح سے جو ہے وہ ایک قوت نکلتی ہے۔ حزقیل پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے۔ پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے، ان کی خواہش ان کو ادھر ہی لے جاتی تھی اور پہیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ جانداروں کی روح پہیوں میں تھی۔ اور یہاں پہ ہم 21ویں آیت، جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے، اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی۔ کہاں پر جانداروں کی روح تھی؟ پہیوں میں۔ یہ پہیے از خود حرکت میں نہیں آتے تھے، بلکہ وہ روح کی قوت سے متحرک ہوتے تھے۔ آج کے ایماندار جو خدا کے ہاتھوں میں پہیوں کی مانند ہیں، لازم ہے کہ وہ خدا کی رہنمائی میں چلیں اور اس کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ان کی خدمت، ان کا اندر بار آنا جانا، ان کی ہر طرح کی موومنٹ خدا کی مرضی اور رہنمائی کے مطابق۔ وقت آ گیا کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور ان کا اطلاق کریں۔ ہمارا بدن تو کبھی بھی روح کے تابع نہیں ہونا چاہیے گا، لیکن ہمیں مشق کرنی ہے۔ ہمیں جسمانی خواہشوں کے اسیر نہیں بننا، بلکہ غالب آ کر اپنے بدن کو روح کے تابع کرنا ہے۔ ہماری توجہ اور دھیان خدا کے کلام پر، اس کی پرستش اور ستائش پر ہونی چاہیے۔ میں نے ایک تجربہ کیا ہے تاکہ میں آن لائن پرستش کر سکوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا ہے؟ کیا یہ آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ کیا آپ نے کبھی کمرے میں جا کر پرستش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کمرے میں پرستش کرنا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کی جسمانی حالت کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ کس طرح سے بیٹھتے ہیں یا لیٹ کر خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ اگر آپ کا بیڈ کمپیوٹر کے پاس ہو تو آپ یہی چاہیں گے کہ یوٹیوب آن کر کے خدا کا کلام کسی خادم سے سنا جائے، جب تک میں ذہنی طور پر، دلی طور پر بیدار اور متوجہ، جب تک میری روح وہاں پر موجود ہو، میں اقرار کروں کہ میں نے یہ کر لیا ہے۔ کون کس کی پیروی کر رہا ہے؟ کیا آپ کا بدن روح کے تابع ہے یا آپ کے روح جسم کی پیروی کر رہی ہے؟ ہم نے مشق کرنی ہے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ بدن کی نہیں بلکہ بدن روح کی پیروی کرے۔ کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کافی بیدار ہیں، آپ بڑے مضبوط، اگر آپ بستر پر الٹے لیٹے ہوں تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سوئیں گے نہیں، آپ بیدار رہیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ غلطیوں 5:18 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اگر آپ جسمانی خواہشوں کی تسکین کرنے والے ہیں تو آپ شریعت کے تابع ہیں۔ یہ پہیے ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم بھی ایک بدن رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے بدنوں کو کس سمت میں جانا چاہیے۔ ہمارے بدنوں کو روح کی تابع داری کرنی چاہیے، روح کے پیچھے چلنا چاہیے۔ خدا کا روح، خدا کی مرضی جو ہے وہی ہماری زندگیوں میں اول اتم والا مقام پائے۔ ہمیں اپنے بدنوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں سکھانا ہے، ان کو مشق کرانی ہے کہ ہم خدا کے روح کی تابع داری کر سکیں، ہم کلام کی تابع داری کر سکیں، اور جہاں کہیں خداوند ہمیں لے کے جائے ہم وہاں پر جانے والے ہوں۔ اگر ہم پہیے ہیں تو پھر خدا کا روح ہی ہماری رہنمائی کرے، اور وہ جہاں کہیں ہمیں لے کے جائے ہم وہاں پر چلتے اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ جب ہم خدا کی تابع داری کریں گے، خدا کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو خداوند ایک دن ہمیں اپنی بادشاہی میں لے جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلنے سے ہی ہم ابدی زندگی میں حاصل کر سکیں گے، ہم ابدیت میں داخل ہو سکیں گے۔ اور اگرچہ ہم جسم رکھتے ہیں، خداوند ہمیں آسمان پر اٹھا لے گا اور اس مقام پر لے جائے گا جہاں پر یسوع بھی موجود ہے۔ یہاں پر بڑی پیچیدہ قسم کی تشبیہاتی زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند نے پھر بھی یہ مکاشفہ اپنے خادم کو دیا، اور آج ہم نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں
روح کے تابع زندگی بسر کرنی ہے۔ رومیو 8 باب میں مقدس پولس رسول 34ویں آیت میں بیان کرتا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح کے پیچھے چلنے والے ابدی زندگی پائیں گے، جسم کی پیروی کرنے والے موت کا تجربہ کریں گے۔ خدا کرے ہم جو بلائے ہوئے ہیں، ہم جو برگزیدہ ہیں، جنہیں خدا نے بھیجا ہے، ہم اس کی رہنمائی میں چلیں، جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائے ہم جائیں۔ وہ جو کچھ ہم سے کروانا چاہے ہم کریں، کیونکہ ہماری اپنی کوئی مرضی، خواہش اور خوبی نہیں ہے، ہمیں خدا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ خدا کرے کہ ان چاروں جانداروں کا کردار ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں پائے تکمیل کو پہنچے۔ چاروں جاندار اس زمین پر خدا یسوع مسیح کی حضوری اور موجودگی کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، ہماری کوئی اپنی مرضی اور خواہش نہ ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم ان چاروں جانداروں پر غور و فکر کر سکیں۔ خدا فضل دے کہ ہم بھی خدا کے تخت کے بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں۔ خدا بخش دے کہ ہم ایمان رکھے کہ تو نے ہمیں بلایا ہے، تو نے ہمیں خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں ارد گرد ہونے والے حالات، واقعات کے سبب سے ہماری زندگیوں پر آزمائش آتی ہے کہ ہم ان کو اپنی سوچ اور عقل سے دیکھتے۔ فضل دے کہ ہر ایک واقعے کے پیچھے ہم مخلصی کی تاریخ کے مقصد اور بھید کو دیکھ سکیں۔ خدا فضل دے کہ ہم تیرے کلام میں سے تحقیق و تفتیش کرنے والے بن جائیں اور تیری روح کی رہنمائی سے مختلف شہروں میں تیرے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں۔ خدا فضل دے کہ ہم سمجھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے۔ خدا ہم مخلصی کی تاریخ کی بحالی چاہتے ہیں تاکہ ہم روح اور سچائی سے وہاں پر تیری اس مقام پر عبادت کریں جہاں پر تو چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ خدا اگر ہم نے جائز طور پر پرستش اور عبادت نہیں کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہر طرح کی فکر مندی کو خدا ہم سے دور کر دے، بالکل ایسے ہی جس طرح داؤد بادشاہ نے۔ اے خدا اپنی روح کو، مستقیم روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ یہ تھی داؤد کی دعا۔ خدا ہمیں پرستش اور عبادت کا فضل اور توفیق دے تاکہ ہم تیری عبادت اور پرستش کرتے رہیں، کبھی بھی تیری کلیسیا سے الگ نہ ہونے پائیں۔ ہمیں برگشتگی سے بچا، سب کو فضل دے کہ ہم واپس آئیں اور اکٹھے مل کر تیری پرستش اور عبادت کر سکیں۔ خدا اس دنیا میں جو مسائل اور مشکلات اور وبائیں پائی جاتی ہیں، رحم ترس کر اور بری نوع انسان کو ان سے چھٹکارا بخش دے۔ تیرا نام ہماری زندگیوں میں بلند و بالا ہو، تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور اپنی پرستش روح اور سچائی سے کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے دل تیری محبت کے لیے خالی رہیں، ہماری زبانیں تیری پرستش شکر گزاری کے لیے پاک رہیں۔ فضل دے کہ خدا ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش اور عبادت کریں، اور فضل دے کہ ہم دلی طور پر، حقیقی طور پر کہ ہم تیرے روح کو، تیرے پاک روح کو خدا اپنی زندگیوں میں لیں اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا ہم جسم کی پیروی کرنے والے نہ بنے، ہمیں فضل دے کہ ہم روحوں کی تربیت کریں اور یہ جسم ان کے تابع ہو جائیں۔ خدا اس وقت اس گھڑی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جس میں تو نے اپنے لوگوں کو دور و نزدیک سے اکٹھا کیا تاکہ تیرے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں۔ خدا ہم جانتے ہیں کہ تیری آنکھیں ہم پر لگی ہیں، وہ آنکھیں جو سب کچھ جانتی ہیں، دلوں کے حال جانتی ہیں اور روئے زمین پر سیر کرتی ہیں۔ خدا ہمارے آگے پیچھے آنکھیں ہوں تاکہ ہم نیک و بد میں امتیاز کر سکیں، ہم آنے والے وقت کو دیکھ سکیں، ہم جانے والے وقت کو، گزرے وقت کو جانچ اور پرکھ سکیں۔ خدا ہم جسمانی اور روحانی دونوں عالموں میں دیکھنے کے قابل بن جائیں۔ خداوند تو ہی ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اے خداوند ہم تیری نظر میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ ہم نوح کی طرح، خدا جو اس پورے زمانے میں راست باز تھا، تیری حضوری میں سرفرازی، برکت اور مقبولیت پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے سارے وقت کے لیے۔ موجودہ کلیسیا کو، پاسبان کو برکت دے۔ تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے۔ خداوند انسان ہوتے ہوئے ہم مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن فضل دے کہ ہم تیری روح میں یکجا رہیں، تیری محبت میں گٹھے رہیں، اور دور ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ خداوند دعا میں اور اپنے روح کی یگانگی میں ہمیشہ قائم رہنے کا فضل دے، بندے رہنے کا فضل دے۔ خداوند فضل دے کہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو تیری ہر طرح کی روحانی جسمانی برکات کے لیے جو گزرے دنوں یا اس ہفتے میں خدا تو نے ہمیں دی ہے،
ہم کو برکت دے، صحت اور تندرستی فرما، آمین۔ آئیں خداوند کو جلال دیں اور خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند کی برکت آپ پر ٹھہری رہے، آپ سلامت رہیں، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بھی سکھائیں اور کلام کی ان باتوں پر عمل کرنے والے بن سکیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔